अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 नवंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने शंघाई ताउन तंजीम के वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लोगों को बहुत से मसाइल का सामना है। बिलखुसूस जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके यहाँ मईशतें और इसी तरह से जो गरीब अवाम हैं उनको काफ़ी मसाइल का सामना है। इसलिए दुनिया मुआशी इकानमी के हवाले से और इसी तरह से कोरोना वबा की वजह से जो मुख्तलिफ ममालिक को दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए ताउन करे। साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान की जानिब से तैयार की जाने वाली वैक्सीन के तीसरे मरहले का भी ऐलान किया है और कहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन को तैयार कर रहा है, जिसके तजर्बे इस वक्त तीसरे मरहले में दाखिल हैं और जल्द दुनिया के सामने पाकिस्तान के अंदर से तैयार की जाने वाली वैक्सीन को पेश कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर के हवाले से जो शंघाई ताउन तंजीम से वाबस्ता ममालिक हैं उनके ताउन पर भी जोर दिया है और पाकिस्तान के अंदर जो भारत की साजिशें हैं उस हवाले से भी बातचीत की है। आप जानते हैं इस इजलास के दौरान भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी शरीक हुए थे। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन सियासी जमातें एक मरतबा फिर कौमी सलामती के इशूज़ पर मुत्तहिद नहीं हो पा रही हैं और अपोजिशन जमातों की जानिब से पाकिस्तान के आर्मी की जानिब से दिया जाने वाला जो एक ब्रीफिंग इजलास था उसका बाइकआउट कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब जो पार्लिमानी अराकीन को पाक फौज की जानिब से सुबह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से ब्रीफिंग दी जानी थी, वो इजलास अब मुलतवी हो चुका है। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन सियासी जमातें वो अपने मफादात के लिए सियासत कर रही हैं और पाकिस्तान की फौज चाहती है कि भारत के तमाम अज़ाइम को खाक में मिलाया जाए। इसी वजह से पाकिस्तान की फौज की जानिब से बाकायदा हुकूमत के साथ मिलकर सूबा गिलगित बल्तिस्तान बनाया जा रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। भारत इसको अपना हिस्सा करार देता है और इस पर हमले करने की धमकियां देता है, यहाँ तक कि यहाँ पर इंतखाबात की भी मुखालफत करता है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि अपोजिशन जमातें जो PDM के स्टेज से मुत्तहिद हैं वो हुकूमत के साथ और फौज के साथ ताउन नहीं कर रही हैं। हुकूमती इदारों का यही कहना है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की फौज की जानिब से भारत को पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान की फौज ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान को हुकूमत के जरिए से सूबा बनाएगी बल्कि आज़ाद कश्मीर को भी बनाया जाएगा सूबा, और भारत के तमाम अज़ाइम को जो पाकिस्तान पर हमले करने के हैं, जो जारियत करने के हैं, वो गलत फहमी में ना रहे, इनको कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की दूसरी बड़ी खबर है। ये नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब के मौके पर पाकिस्तान और चाइना पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो दोनों मुश्तरका तौर पर भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। लद्दाख के अंदर जो सूरत हाल है, जो सरहदी इलाकों में सलामती का मामला है, इस पर चाइना और पाकिस्तान के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को और चीन को कहा है कि वो भारतीय इलाकों में मुदाखलत से बाज रहें। हालांकि नाज़रीन, दुनिया ये बात अच्छी तरह से जानती है कि भारत की नरेंद्र मोदी की हुकूमत और उनकी जमात दरअसल दहशतगर्द जमात है जो पाकिस्तान पर हमला करने की धमकियां देती है और कश्मीर पर जुल्म किया जा रहा है और हिंदुओं के जरिए से कश्मीर की जो जोग्राफियाई शनाख्त है उसे तब्दील करने की मुहिम चलाई जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के सेक्रेटरी खारजा ने मालदीव के हुक्काम से रब्ता किया है और मालदीव को भारत के साथ ब्लॉक में शामिल करने पर जोर दिया है और कहा है कि भारत मालदीव को करोड़ों रुपए फंडिंग भी देगा, लेकिन भारत के ब्लॉक में रहा जाए और पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में मालदीव ना जाए। इससे पहले आप जानते हैं म्यांमार को, श्रीलंका को भी भारत घेरने की कोशिशें कर चुका है। जबकि नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं भारतीय फौज के मुताबिक 20 तरबियत याफ्ता, ट्रेनिंग याफ्ता घोड़ों को और इसी तरह से 10 तरबियत याफ्ता, फौजी ट्रेनिंग याफ्ता तरबियती कुत्तों को बांग्लादेश की हुकूमत के हवाले किया गया है बतौर तोहफा। लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश के साथ भी भारत के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं और बॉर्डर पर रोज़ाना की बुनियाद पर
پر بھارت کی سرحدی جو فوج ہے وہ نہتے بنگلہ دیشی شہریوں کو شہید کرتی ہے، ہراساں کرتی ہے، ان پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے آرمی چیف نے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کر دیا ہے کہ چین کے ساتھ کوئی بڑا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد چائنا اپنی فوجیں لداخ سے نکال لے گا۔ حالانکہ ناظرین کرام یہ دعوے بھارت پچھلے 5-6 ماہ سے کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا اب تک کچھ نہیں ہوا اور بھارتی علاقوں پر چینی فوجیوں کا قبضہ جاری ہے اور بھارت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے سابق آرمی چیف اور موجودہ ڈیفنس کے جو چیف ہیں اور سربراہ ہیں جنرل بپن راوت، انہوں نے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کر دیا ہے کہ بھارت کی مسلح افواج کو بالخصوص تربیت دینا اور ان کو انتہائی جو تجربے ہیں ان سے ہموار کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے، اور بھارت کی مسلح افواج کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی بہت ناگزیر ہو چکی ہیں۔ اسی وجہ سے نئے قوانین لائے جا رہے ہیں جن میں پینشن کم کر دی جا رہی ہے اور کم کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ بھی اب کم کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین کرام بھارت کی فوج کے اندر اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے اور بھارتی فوج اپنے جو بھارتی فوجی اہلکار ہیں وہ اپنے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، جس سے بھارت کے اندر ایک بڑی تباہی مچ سکتی ہے، جس پر اپوزیشن جنرل بپن راوت اور مودی کے اس تجویز کو مسترد کر رہے ہیں اور اسے بھارت کی تباہی کا مترادف قرار دے رہے ہیں۔ آسان ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا کی بندرگاہ پر 23 بھارتی ملاح قید ہیں جن کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق چین کے ساتھ بھارت کے اب باہری اعتبار سے تعلقات بھی خراب ہو چکے ہیں اور درجنوں ایسے ملاح ہیں جو بھارت سے کارگو جہازوں سے منسلک تھے اور چائنا آمد و رفت رکھتے تھے، لیکن ان کو اب بندرگاہوں پر وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو رہا نہیں کروایا جا رہا ہے، بھارت نہیں پہنچایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام افغانستان کے امور کے حوالے سے ہے۔ اشرف غنی کابل انتظامیہ کے سربراہ نے شنگھائی تعاون تنظیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے حملے افغانستان میں بڑھ رہے ہیں، اس لیے شنگھائی تعاون تنظیم سے وابستہ ممالک کابل حکومت کی مدد کریں۔ جبکہ عبداللہ جو افغانستان کی اقتدار کے 50% مالک ہیں، انہوں نے بھی طالبان پر الزام لگایا ہے کہ ان کے حملوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام افغانستان کی کابل انتظامیہ کی جانب سے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب کبھی ضرورت ہوتی ہے حسب ضرورت جو امریکی فضائیہ ہے وہ کابل حکومت کی مدد کرتی ہے اور طالبان کے علاقوں پر بمباری کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام طالبان نے اشرف غنی اور کابل انتظامیہ کے ان دعووں کو مسترد کیا ہے کہ طالبان حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دراصل کابل کی فضائیہ اور فوج مارٹر گولے پھینکتی ہے، نہتے شہریوں کو شہید کرتی ہے، مسجدوں پر بمباری کی جاتی ہے، جس کے رد عمل میں طالبان یہ آپریشن کر رہے ہیں۔ اور رات کے ناظرین کرام طالبان کی مختلف کارروائیوں کے دوران 25 اہلکار مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی اور گرفتار بھی ہوئے ہیں، جبکہ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق مختلف صوبوں سے 35 سے زائد اہلکاروں نے ہتھیار بھی ڈالے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر بیرونی دشمن عناصر ہیں جو بدامنی پیدا کر رہے ہیں اور پیس پروسیس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ قیام امن پاکستان کی اولین ترجیح ہے افغانستان میں، اس کے لیے پاکستان تعاون کرتا رہے گا اور بھارت جیسے جو سازشی عناصر ہیں ان کے خلاف لڑا جاتا رہے گا۔ گمنام ہیروز افغانستان کے اندر آپریشن کر کے وہاں پر بھارت کی را ایجنسی کے تربیت یافتہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ بھی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے خطاب کے دوران کہا ہے کہ دشمنوں نے ترکی کا محاصرہ کر رکھا ہے، اس محاصرے کے باوجود ترکی اپنے ترقی کا سفر جاری رکھے گا اور دنیا کی بہترین جو 10 ممالک ہیں، 10 معیشتیں ہیں، ان میں جلد ترکی کا شمار ہوگا اور ترکی معاشی اعتبار سے اس وقت جو اپنے مشکل دور سے گزر رہا ہے جلد اس مشکل سے نکل جائے گا اور دنیا کے 10 ترقی یافتہ اور 10 بہترین معاشی اعتبار سے جو مالک ہیں ان میں ترکی کا شمار بھی ہونے لگے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام ترکی کے اندر اس وقت جو ترکی کی کرنسی لیرہ ہے اس کو کافی دباؤ کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مرکزی بینک کے جو صدر تھے، گورنر تھے، ان کو ہٹایا گیا۔ پھر ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے داماد جو وزیر خزانہ تھے ان کو ہٹایا
اور اب ایک اور نئے ماہرین کی ٹیم کو لایا گیا ہے جو ترکی کی معاشی اعتبار سے مدد کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے امریکہ کے آنے والے نئے صدر جو بائیڈن کو مبارکباد دی گئی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ ترکی دنیا کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے تعاون کی امید رکھتا ہے اور خطے کے اندر حالات کو سدھارنے کے لیے جو بائیڈن کی انتظامیہ سے انہیں امید ہے کہ وہ بہتر فیصلے کریں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو بائیڈن ٹرمپ کی بنسبت ترکی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر ترکی کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے ترکی جنگ جاری رکھے گا اور یونان یا کسی اور ملک کے پریشر میں نہیں آئے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام کرغستان کے ساتھ بھی ترکی نے تعلقات کو بہتر کرنے پر اتفاق کیا ہے اور ترکی کے صدارتی ترجمان کی جانب سے اپنے ایک مضمون میں لکھا گیا ہے کہ یورپ کے اندر اسلامو فوبیا کے واقعات کا بڑھنا دراصل یورپ کی ناکامی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اولین ایک ترجیح ہوتی ہے، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا کہ وہاں پر گستاخیاں ہوں اور ترکی سب سے پہلے میدان میں ہوگا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام آذربائیجان آرمینیا کے جنگ اور تعلقات کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام آذربائیجان نے آرمینیا کو تقریباً 1.5 ماہ کے بعد شکست سے دوچار کیا ہے اور کاراباغ کے علاقے کو جس پر 30 سال سے آرمینیا کا قبضہ تھا اسے آزاد کروا کے آذربائیجان میں شامل کر لیے ہے اور اس وقت روسی اور ترکی کی فوجیں مشترکہ پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آذربائیجان کے صدر کو مبارکباد بھی دی ہے اور تعاون جاری رکھنے پر یقین دلایا ہے۔ اور اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ آذری صدر نے اعلان کیا ہے کہ آذربائیجان کا وہ کاراباغ کا علاقہ جس پر 30 سال سے آرمینیا کے سائیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، وہاں مساجد کے اندر خنزیروں کو باندھا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا، ان مساجد کو بحال کیا جائے گا۔ جو مساجد چرچوں میں تبدیل کی گئی تھیں ان مساجد کے اندر اذانیں ہوں گی اور دینی مدارس کا جال بچھایا جائے گا اور مسلمانوں کی معاشی ترقی کے لیے بہترین فلاحی منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے۔ جبکہ ناظرین کرام آرمینیا کے عیسائی وزیر اعظم کو اس شکست پر دنیا بھر سے لعن طعن کا سامنا ہے، تنقید کا سامنا ہے۔ یورپ کے صلیبی، عیسائی اور یہاں تک کہ آرمینیا کے اندر اپنے وزیر اعظم کے خلاف اس شکست پر مطالبہ کیا جا رہا ہے تحقیقات کا اور ان سے استعفے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام آرمینیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دراصل فوج نے شکست کھائی ہے اور آرمینیا کی فوج نے کہا ہے کہ وہ مزید نہیں لڑ سکتی ہے، اس لیے آذربائیجان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے ہیں اور اپنی فوج کو نکالنا پڑا ہے اور معاہدہ کرنا پڑا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام دنیا بھر سے آرمینیا کے ساتھ ساتھ جو صلیبی تھے ان کی جو خواب تھے مسلمانوں کو توڑنے کے، حملہ کرنے کے، وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کرام اسرائیلی فضائیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان کے ساتھ ملنے والی اسرائیلی سرحد کے قریب حزب اللہ کے ڈرون طیارے کو مار گرایا گیا ہے جو جاسوسی کر رہا تھا اور اسرائیل کے فوجی اہداف کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اسرائیلی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جلد بحرین کے وزیر خارجہ اسرائیل کا دورہ کریں گے اور اسرائیل کے ساتھ نئے ایگریمنٹ ہوں گے بحرین کے، اور بحرین اپنا سفارت خانہ اسرائیل کے اندر جلد کھولنے والا ہے اور بحرین کے اندر بھی اسرائیل اپنے سفارت خانے کو کھولے گا اور فوجی اڈہ بھی قائم کرے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام UAE اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں، جبکہ یہودیوں کے مسجد اقصی اور فلسطینیوں پر حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جو بائیڈن ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ اسرائیل کی اور نیتن یاہو کی حکومت کے اچھے تعلقات ہیں، اس لیے وہ نا امید نہیں ہے کہ ٹرمپ کے شروع کیے گئے جو منصوبے ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے گا اور اسرائیل کی سلامتی کی خاطر ڈیموکریٹ اور جو بائیڈن تعاون کریں گے۔ جبکہ ناظرین کرام خبریں یہ ہیں کہ فلسطینیوں کے حق میں جو مظالم ٹرمپ کے دور میں ہوئے ہیں ان مظالم کو ختم کرنے اور ان کے سد باب کا مطالبہ جو بائیڈن کی انتظامیہ سے کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ایران سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ 157 کے قریب ایسے قیدی تھے جن کو ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا، ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد میں ایسے مخالفین قیدی موجود ہیں ایران کی جیلوں میں جن کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے، ان کی صحت خراب ہے، لہٰذا سیاسی قیدی
قیدیوں کو ایران کی حکومت جلد رہا کرے اور انسانی حقوق کی وائلیشن کرنا بند کر دے۔ جبکہ ناظرین کرام سویڈن سے خبر سامنے آئی ہے کہ ایک مسلمانوں کی مسجد کو دھماکہ خیز مواد ڈاک کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں اور اسلاموفوبیا کے واقعات بڑھ رہے ہیں فرانس کے اندر، سویڈن کے اندر، جرمنی کے اندر اور آسٹریا اور دیگر ملکوں میں، جس کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام یورپی ممالک کی جانب سے شام کی بشار الاسد انتظامیہ کی جانب سے مہاجرین کے لیے 2 روزہ اجلاس جو کل سے شروع ہو رہا ہے اس کی مذمت کر دی گئی ہے، بلکہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اس کی مذمت کر دی گئی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے کیونکہ بشار الاسد خود مہاجرین کے بحران کو پیدا کر رہے ہیں اور ان کی واپسی کے لیے جو جنگ ہے اسے نہیں روک رہے ہیں، جس کی وجہ سے شامی مسلمان دنیا بھر کے اندر مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین امریکہ سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کی فتح کو تاحال ٹرمپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور ٹرمپ نے حکومتی اداروں کو اور حکومتی لوگوں کو، عہدیداروں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ جو بائیڈن کے ساتھ کوئی تعاون نہ کریں اور جو بائیڈن کی جانب سے بھی امریکی عہدیداروں کی جانب سے، اداروں کی جانب سے باقاعدہ ان کی فتح کے بعد جو اقتدار ہے اس کے منتقلی کے حوالے سے تعاون نہ کرنے پر ایک طرح سے شکوے کا اظہار کیا گیا ہے اور اس حوالے سے ڈیموکریٹ پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ نے جان بوجھ کر اس طرح کا معاملہ کیا اور انہیں وائٹ ہاؤس نہ آنے دیا تو پھر وہ عدالت جائیں گے اور ٹرمپ کے خلاف مقدمہ کریں گے۔ جبکہ ناظرین ٹرمپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ اگلے ہفتے نتائج صحیح طور پر آنے جا رہے ہیں جس میں انہیں فتح ہوگی اور اس وقت جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات بھی چل رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے امریکہ کی تاریخ میں کہ کسی بھی امریکی صدر نے اپنی شکست کو تسلیم نہیں کیا ہے اور اپنے وائٹ ہاؤس کو خالی کرنے سے انکار کیا ہے۔ اور اطلاعات ناظرین کرام یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی کے لوگ آمنے سامنے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام جو بائیڈن کو کی فتح پر روس کی جانب سے اور چینی صدر کی جانب سے اور دیگر بڑے ممالک کی جانب سے تاحال مبارکباد نہیں دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی معاملات خراب ہیں۔ جب تک معاملات بہتر نہیں ہوتے تب تک جو بائیڈن کو صدر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین چائنا اور امریکہ کے تعلقات اور ایتھوپیا اور سوڈان سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایتھوپیا کے اندر قبائلی علاقوں میں جھڑپیں جاری ہیں فوج کے ساتھ قبائلی علاقوں کے لوگوں کی، جس کی وجہ سے سوڈان کے ساتھ ملنے والی ایتھوپین جو سرحد ہے وہاں پر مہاجرین کا بحران پیدا ہو رہا ہے اور درجنوں مہاجرین ایتھوپیا سے ہجرت کر کے سوڈان پہنچے ہیں، ان میں فوجی بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ سے سوڈان کی حکومت نے اس معاملے کو حل کرنے پر زور دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے ہانگ کانگ کے معاملے پر چین کے 2 عہدیداروں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں اور ناظرین ٹرمپ انتظامیہ جاتے جاتے چائنا اور اسی طرح سے دیگر ملکوں کے خلاف پابندیاں لگا رہی ہے، بالخصوص شام کی بشار الاسد حکومت کے خلاف بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں اور ایران کے خلاف پابندیوں کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔